पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्क में शिदत पसंद और अस्करी तंजीमों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैक डाउन के आगाज का फैसला किया है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि हुकूमत ने सियासी इत्तेफाकी राय से नेशनल एक्शन प्लान के तहत तमाम अस्करी तंजीमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है, जबकि इस बात को मुस्तरद किया गया है कि यह फैसला भारत में होने वाले पुलवामा हमले के बाद किसी दबाव की बिना पर किया और कहा जा रहा है कि यह फैसला 14 फरवरी को होने वाले हमले से बहुत पहले किया जा चुका था, लेकिन यह मंजर आम पर बाद में आया। कौमी सलामती कमेटी के 21 फरवरी को होने वाले इजलास में कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का फैसला किया गया था। उसके साथ जमात दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन पर दोबारा पाबंदी लगाने का भी हुक्म दिया गया था। इस मौके पर वजीर आजम इमरान खान ने मुआशरे से इंतहा पसंदी और अस्करियत पसंदी के खात्मे पर जोर देते हुए कहा कि रियासत को शिदत पसंदों के हाथों यरगमाल नहीं होने देंगे। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, हुकूमत का अस्करी तंजीमों के खिलाफ हतमी कार्रवाई का फैसला, नेशनल एक्शन प्लान के तहत तमाम अस्करी तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। ये कहते हैं फवाद चौधरी, क्या हुकूमत फैसला कुन कार्रवाई कर पाएगी, हाँ या नहीं? सबसे पहले हफीजुल्लाह न्याजी साहब की तरफ जाएंगे। न्याजी साहब, पहले भी नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं हो पाया है, तो अब आपको क्या लगता है हुकूमत संजीदा है जो मौजूदा हुकूमत है? मुझे ये तो नहीं पता कि संजीदा है या नहीं है। देखें अब साहब, मौजूदा हुकूमत जो है उसकी बड़ी लिमिटेशंस हैं। ये ठीक है कि उसकी एक स्ट्रेंथ है कि वो और पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान एक पेज पे हैं, और ये एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो कि कुछ भी कर सकती है, क्योंकि रियासत अगर अपने तमाम तर अज्जाए तरकीबी के साथ यकसू हो जाए तो ये तंजीमें किस्सा पारी ना होगी। किधर गई, कहाँ गई तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह? एक वक्त में लगता था कि वो क़यामत ढा सकती है। पूरा पाकिस्तान जो था वो मुतज़लज़ल था उनके रोब दबदबे से। आज चिराग लेकर निकलो ढूंढो तो उनके इसे चाहने वाले भी शायद गिनती के ना मिले। ये जितने हमारे मुल्क में ये 80s में ज़्यादा हमने देखा है कि ये फरवर आया अफगान जहाद और उसके अम्माबाद की सूरत हाल का, और फिर फिरका वारियत 85-86 से शुरू हुई। ईरान के खिलाफ एक्शन लेना था तो फिर हमारे यहाँ भी तंजीमें बन गई। ईरान को वहाँ पे अताब का निशाना बनाया जा रहा था 85 में इराक के जरिए, यहाँ तंजीमें आ गई। वहाँ उनके मुकाबले पे इराक ने और बाकी मुल्कों ने, हमारे दोस्त ममालिक ने उनके मुकाबले में यहाँ तंजीमें रेस की, फिर ईरान के हवाले से यहाँ पे हुई। तो ये तो एक बड़ा एक सर्कस सा मैदान जंग बन रहा। लेकिन ये खातिर जब में रखें, ये कोई बड़ा फ्रीत नहीं है। अगर ये मौजूद हैं तो हम इसकी मेहरबानी हमारी पे है कि ये हम ही जो है इनसे सरफ नज़र रखते हैं। जिस दिन हमने सरफ नज़र ना रखा, हमने इनके ऊपर कड़ी नज़र रखी, समझे किस्सा पारी ना। मजहर साहब, अपनी हुकूमत के आगाज में ही जैसे न्याय साहब बात कर रहे हैं कि एक चैलेंज से निपटा है पीटीआई हुकूमत ने, जो कि बज़ाहिर बहुत मुश्किल नहीं था उनके लिए, तो आपके ख्याल में नेशनल एक्शन प्लान पर भी अमल दरामद हो सकता है जिस तरह से फैसला किया गया है पीटीआई की हुकूमत की तरफ से? जी बिल्कुल हो सकता है, अगर रियासत पाकिस्तान चाहे और अपने आप के अंदर क्लैरिटी लेकर आए कि इस तरह की जो प्रॉक्सी वॉर्स हैं उससे पाकिस्तान को पिछले 30-35 सालों में बहुत नुकसान हुआ है। ये 80 की डॉक्ट्राइन जो थी, ये उस वक्त जनरल हमीद गुल की डॉक्ट्राइन थी कि जिसमें जो लोग वॉरियर्स अफ़गानिस्तान से वापस आए थे उनको उनके मुल्कों में भेजा नहीं गया। यहाँ जो लोग रह गए, अफ़गान्स के बारे में उनका डॉक्ट्राइन ये था कि जिस तरह ईरान ने उनको कन्फाइंड कैंप्स तक किया, उनको कन्फाइंड कैंप्स तक नहीं किया जाए। और इसी की वजह से गैर रियासती अनासर मजबूत हुए, गैर रियासती तंजीमें बनी, और फिर हमने 30-35 साल में देखा कि उसका सबसे ज़्यादा नुकसान ख़ुद पाकिस्तान के अंदर हुआ। फ़िरक़ावारियत देख लें आप, लिसानी फसादात देख लें आप, ये जो प्रॉक्सीज़ थे इन्होंने पाकिस्तान से बाहर जाके भी कार्रवाइयाँ की। तो अगर ओवरऑल नटशेल में देखें तो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ इस पॉलिसी का, जो 80 की दिहाई में शुरू हुई। 2008 में जाके हमारे अंदर वो क्लैरिटी आई कि हम इस ग्रुप्स को, इस सियासत, इस जो पॉलिसी है इसको बदलना पड़ेगा। इसी वजह से फिर आपने जो है वो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, सवात, कराची, इसको क्लियर किया
تو اپنے اندر وہ کلیئرٹی اگر ریاست لانے میں تیار ہو گئی ہے، وہ پالیسی وہ کنونسڈ ہیں کہ اب اس نیشنل ایکشن پلان کے تحت اس پہ عمل درآمد کیا جائے، تو بالکل ہو سکتا ہے. لیکن اگر ابھی بھی اف اور بٹس آپ نے لگائے تو میرا خیال ہے آگے چل کے ہمیں زیادہ نقصان ہوگا اس کا. ہاں کا آپشن آپ لے رہے ہیں حسن نثار صاحب. دیکھیں جی، بالکل ممکن ہے ریاست فیصلہ کر لے تو ان کا نام و نشان دکھائی نہ دے، اور اس کا مظاہرہ آپ دیکھ بھی چکے ہیں اور سلو موشن میں ابھی تک چل بھی رہا ہے. دیکھیں، ایک بنیادی بات ہے کہ ایک میان میں ایک ہی تلوار جو ہے وہ ممکن ہوتی ہے. افواج پاکستان جیسی شاندار عسکری قوت کی موجودگی میں کسی اور عسکری تنظیم کا ہونا، اس کی موجودگی انتہائی بھیانک تضاد ہے جو تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے، اور یہ تباہی کی طرف جاتے جاتے رکا ہے، اور اس کی قیمت بھی انتہائی ہولناک ہے، جس کا جزوی طور پہ ہم خراج یا تاوان ادا کر چکے ہیں. سو اسٹیٹ اگر چاہے تو ان کی کیا اوقات ہے، یہ تو مطلب پالتو قسم کا کھاتا ہے، اس سے زیادہ ان کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے، اور یہ کسی قرض سے کم نہیں کسی قوم کے لیے. خاتمہ تو ان کا کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا، پرووائڈڈ the state is serious about it. اسٹیٹ سے طاقتور کس نے ہونا ہے؟ ریاست چاہے تو بالکل آپ کہہ رہے ہیں ہو سکتی ہے کارروائی. بابر ستار صاحب، یہ فیصلہ کیا اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ جو ابھی جو پاک بھارت تنازع رہا، نام و نشان مٹ جائے گا، کارروائی نہیں. بابر ستار صاحب، کیا یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ انٹرنیشنل سطح پر سپورٹ کی کمی نظر آئی پاکستان کو جو پاک بھارت کشیدگی کا دور رہا ابھی؟ دیکھیے، مجھے لگتا ہے فیصلہ تو کئی دفعہ کیا گیا ہے، لیکن اللہ کرے کہ اس دفعہ یہ فیصلہ پوری طرح سے امپلیمنٹ ہو جائے. ابھی تک ہماری پالیسی یہ رہی ہے کہ جو نان سٹیٹ ایکٹرز ہماری ریاست کو اٹیک کرتے ہیں، ہم نے انہیں خالی ختم کیا. ہم نے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ دیکھا، ہم نے لشکر جھنگوی کے ساتھ دیکھا، اور ابھی ہم نے ٹی ایل پی کے ساتھ یہ چیز دیکھی. لیکن اور چونکہ ایسٹس، ہم جنہیں ایسٹ سمجھتے ہیں وہ اب ہماری لائبلٹی بن چکے ہیں. جو بات اس سے پہلے ہوئی اسے اگری کرتے ہوئے کہ ڈومیسٹک کیا کانسیکوینسز ہیں، انٹرنیشنلی بھی کچھ چیزیں تبدیل ہوئیں. ایک زمانہ تھا، اور ابھی تک ساری انٹیلیجنس ایجنسیز ایسٹس کلٹیویٹ کرتی ہیں دوسرے ملکوں میں اور یوز کرتی ہیں انہیں، لیکن ایک ڈینائبلٹی ہوتی ہے کیونکہ وہ ایسٹس دوسرے ملکوں کے شہری ہوتے ہیں اور وہیں پہ کاروائیاں کرتے ہیں. ہماری ڈسٹنکشن یہ رہی ہے کہ ہم نے ایسٹس اپنے ملک میں نان سٹیٹ ایکٹرز کلٹیویٹ کر لیے جو ڈومیسٹک تباہی بھی مچاتے ہیں. اور 9/11 کے بعد چونکہ وہ بھی نان سٹیٹ ایکٹرز تھے، تو ایک انٹرنیشنلی ایک چیز تبدیل ہونی شروع ہوئی، کانسیپٹ، جس کے بعد یہ سارے کانسیپٹس آئے کہ پری ایمپٹیو سٹرائک بھی کر سکتے ہیں، اور رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس کے اندر آپ پری ایمپٹیولی جا کے، جو امریکہ نے ڈیولپ کیے یا اسرائیل نے استعمال کیے، اور وہی اسی پلے بک کو اب انڈیا استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس میں اسٹیٹ رسپانسبلٹی اٹیچ کر دی گئی ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ. سو ورنہ تو اگر ریاست کسی اور ریاست پہ حملہ کرے تو پھر اسٹیٹ رسپانسبل ہے، لیکن یہاں پہ اگر آپ کی ریاست میں موجود نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں تو انٹرنیشنل انوائرمنٹ ایسی بن گئی ہے کہ اس سے بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری بننا شروع ہو جاتی ہے. سو آئی گیس کہ جب یہ ڈان لیگز والا معاملہ ہوا اس وقت بھی یہ بات ہو رہی تھی، اس سے پہلے نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کے اندر بھی یہ بات ہوئی، پہلے بھی کئی دفعہ بات ہوئی. خالی ٹیکٹکس کی بات ہوتی تھی کہ پہلے ٹی ٹی پی کو ختم کریں، پھر پنجاب کی طرف آئیں گے، کیسے کرنا ہے. لیکن یہ ایک بنیادی نقطہ تو طے ہوا تھا غالباً 2008-9 کے بعد سے، یہ طے ہے کہ یہ کرنا تو پڑے گا کس وقت، کس طرح سے کرنا ہے. لیکن اب اس کے اندر پھر بہت تیزی آ گئی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ FATF والی جو چیز ہے اس میں ہم بلیک لسٹ ہو رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ہماری جو لائبلٹیز ہمارے ملک میں ہیں یہ ڈیلیبریٹلی کہیں اور کچھ کر رہی ہیں، نہیں کر رہی، ان کی ویزیبلٹی کی وجہ سے تھریٹ ہے پاکستان کے اوپر، اور انہیں استعمال کر کے جس نے بھی کوئی حملہ کرنا ہے وہ کر سکتا ہے، جسٹیفائی کر سکتا ہے. تو ختم ہونی چاہیے، ضرورت ہے. اور اگر عمران خان کی حکومت یہ کرنا چاہ رہی ہے، اور سول اور ملٹری کا بڑا آپس میں اس وقت ایک اچھا تعلق ہے،
اور اس میں کوئی آپس میں ڈس اگریمنٹ نہیں ہے، تو بڑی اچھی اپرچونٹی ہے پاکستان کے پاس یہ کام کرنے کی۔ اب اچھی اپرچونٹی ہے کہ اس پر کام کیا جائے، اب بہت ضروری ہو گیا ہے آپ کے خیال میں۔ ارشاد بھٹی صاحب، اب اس پہ کچھ ہو پائے گا؟ دیکھیے بالکل ممکن ہے، جیسے حسن صاحب نے، مظہر صاحب نے، بابر صاحب نے کہا کہ جب ریاست چاہے تو کیا ہے جو ناممکن نہیں ہے۔ بھارت تو ہمارا دشمن ہے، اسے تو چھوڑ دیں آپ۔ آج پوری دنیا جو ہے وہ آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف کارروائی کریں۔ چین، ترکی جیسے آپ کے دوست ملک جو ہیں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی چھوڑ دیں کہ یہ سب اسی دنیا کے لگائے ہوئے پودے تھے، اور یہی دنیا حوصلہ افزائی کرتی تھی، اور 9/11 سے پہلے یہ ساری دنیا کے فیورٹ تھے۔ بلکہ صدر ریگن نے ایک مرتبہ انہی لوگوں کو ایک وفد کے سامنے کہا تھا کہ دے آر 4 فادرز آف امریکہ۔ تو پہلے بڑے سارے فیورٹ ہوتے تھے ساری، لیکن 9/11 ہوا، اب دنیا کو سوٹ نہیں کرتا، اور پھر ہم باقی ملکوں کو چھوڑ دیں، ہم چونکہ ہم بھوکے ننگے ہیں، ہماری کوئی حیثیت اوقات وہ جو نہیں ہے، تو ظاہر ہے ہم پہ زیادہ روب چلتا ہے، لیکن یہ ہمیں اپنے گھر کو بہتر کرنے کے لیے ضرور کرنا چاہیے۔ اور یہ آئیڈیل وقت ہے، اس سے پہلے نیشنل ایکشن پلان میں ہوا، اور پھر دسمبر 2018 میں یہ حتمی فیصلہ ہو گیا تھا، صرف وزارت خزانہ نے فنڈز جاری کرنے تھے جو نہ ہو سکے، اور اب انہوں نے جاری کر رہی ہے وزارت خزانہ۔ تو یہ آئیڈیل وقت ہے، پوری دنیا میں پاکستان کا امیج اس وقت بہت بہتر ہے، سول ملٹری ریلیشن اچھے ہیں، اور پلوامہ سے لے کر اب تک دنیا ہماری تعریف کر رہی ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ کر لینا چاہیے، اور اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی اگلی نسلوں کے لیے، اور اپنا گھر درست کرنا چاہیے۔ اب اس میں سنا جا رہا ہے، جو حکومت کے بارے کے حوالے سے سنا جا رہا ہے کہ اس کام کے لیے فنڈز دے رہے ہیں، اگلے 1-2-4 دنوں میں ان تنظیموں کو، لوگوں کو مین سٹریم کیا جا رہا ہے، نوکریاں دی جا رہی ہیں، ان اسلحے سے پاک کیا جا رہا ہے، ان کے مدرسوں اور فلاحی تنظیموں کو کچھ کو حکومت ٹیک اپ کر رہی ہے، کچھ کی نگرانی کر رہی ہے۔ تو کام شروع ہو چکا ہے، اور حکومت کا کہنا ہے کہ چند ہفتوں میں آپ کو اس کے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ صحیح۔ ریما، جو باتیں شیئر کر رہے ہیں ارشاد بھٹی صاحب، اس کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھتی ہیں کہ آئیڈیل وقت ہے، اور جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے اس سے فیصلہ کن کوئی کارروائی ممکن ہو پائے گی؟ جی، صرف آئیڈیل وقت نہیں ہے، میرا خیال ہے اب اس کے علاوہ اور کوئی پاکستان کے پاس آپشن بھی نہیں ہے، ڈومیسٹکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی۔ ایک مجھے جو خدشہ تھا وہ یہ کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کئی سال انیکشن ہوتا ہے، لیکن جب ایکشن ہوتا ہے تو وہ اتنا ایکسٹریم ہوتا ہے کہ وہ ایک طرح سے اوپریسو ہو جاتا ہے، یا انسانی حقوق کے جو تقاضے ہیں وہ بالکل ہی آپ بائی پاس کر دیتے ہو۔ لیکن ابھی تک جو اقدامات گورنمنٹ نے کرنے ہیں، اس کی جو لسٹ آئی ہے، اس میں کافی چیزیں جو ہیں وہ بہت اچھی ہیں۔ میرا خیال اس پہ شاید ایک ڈیٹیل ڈسکشن کی ضرورت ہے، کچھ میں شاید آربیٹری یا ڈسکریمنیٹری ایکشن کی گنجائش ہے۔ لیکن ابسا، یہ جو پریمپٹیو اسٹرائکس کی اب پاکستان کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، ایک ہم نے اگزامپل بھی دیکھ لی، یہ بہت بہت پریشان کن بات ہے، اور اب ہمیں ایکشن لینا ہمارے لیے ایک ایکزسٹینشل ایک سوال بن چکا ہے۔ اگر یہ جو پہلے اسرائیل امریکہ، میرا خیال ہے ایک بہت پرابلمٹک ڈاکٹرن ہے پریمپٹیو اسٹرائکس کی، لیکن دنیا کی ایک بہت میجر طاقتیں اس کو سپورٹ کرتی ہیں۔ پاکستان کو لیگلی بھی اپنا کیس کرنا چاہیے کہ پریمپٹیو ڈاکٹرنز جو ہیں یو این چارٹر کے خلاف ہیں، لیکن اگر کوئی ریزن ہے جو ہم دیتے ہیں، اس کی بنیاد جو بنتی ہے اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ لیکن ایک اور بات کہ پرانی جو یہ آرگنائزیشنز ہیں جو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے کسی کام کی نہیں رہی، یا اب ہمیں گلوبل امبیرسمنٹ اور اس طرح کی کنڈمنیشن کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کی وجہ سے، ان پہ شاید ایکشن لیا جائے، لیکن آئی ہوپ کہ یہ جو ایکشن ہے یہ زیادہ فار ریچنگ ہو، اور یہ جو پورا آئیڈیا ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو استعمال کرنا، انٹرنلی بھی ایکسٹرنلی بھی، اس پہ ایک ریویو ہو سکے اور پھر سے ہم یہ نہ دیکھیں۔ لیکن ادروائز میرا خیال ہے اب جیسے سب کہہ رہے ہیں ملٹری لیڈرشپ اور سویلین لیڈرشپ ان میں کنسنسس ہے، تو ہوپ فلی کچھ ایکشن لیا جائے۔ لہٰذا آپ سمجھتی ہیں کہ ہاں کا آپشن آپ لیں گی؟ ہمارے تمام تجزیہ کاروں نے اس پر ہاں کا آپشن لیا۔ آپ ریما کے پوائنٹ پر ہی اس سیگمنٹ کو ہم کلوز کریں گے کہ وقت تو آئیڈیل ہے ہی، لیکن اب نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کرنا بہت بھی ہو گیا ہے پاکستان کے لیے۔